अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल में खुश आमदीद। और मुझे कहते हैं आयमान नकवी। बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, रेस्क्यू 1112। ये सिर्फ एक हम हाँ नाम ही नहीं, रेस्क्यू 1112, इनके काम भी बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि जी हम रोड पर पड़े हुए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। 1112 जो है वो बहुत ही प्रोफेशनली जो है काम कर रहे हैं। बात करें मानसून के हवाले से, मानसून भी है और गर्मी का जोर भी बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों पे ये काम किस तरह करते हैं, इनकी वर्किंग किस तरह है, और स्पेशली जो इनकी सबसे बेहतरीन चीज़ जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले तारीफ़ भी कर रही थी कि एम्बुलेंस के अलावा एम्बुलेंस सर्विस तो सारे देते ही हैं, अस्पतालों में मौजूद होती है, इर्द गिर्द भी मौजूद होती है, लेकिन एक बाइक सर्विस जो है इन्होंने मुतारिफ़ करवाई, वो एक बेहतरीन सर्विस थी। तो जनाब ये आइडिया था डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का, तो हम उनके पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका ये जो आइडिया था इस पर इन्होंने वर्किंग किस तरह की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर जी? सबसे पहले तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने एक मिसाली अदारा कायम किया है, लोगों की फलाह के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जो है इसका बहुत अजर दे, और शायद यही आपकी तरक्की का राज भी है कि आपने जब दूसरों के लिए अच्छा सोचा तो अल्लाह पाक ने आपके लिए खुद ही रास्ते बना दिए। जी बहुत शुक्रिया रेस्क्यू 1112 की तरफ से, तमाम स्टाफ की तरफ से हम आपको शुक्रिया भी करते हैं और आपके चैनल को बेस्ट विशेस भी विश करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हमारी कोशिश थी, और बहैसियत डॉक्टर जब मैं देखता था कि ज़ख्मी सड़क के ऊपर पड़े होते थे, उसको हाथ लगाते हुए कोई घबराता था कि मेडिको लीगल केस बन जाएगा। और जब हम बाहर देखते थे तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज नज़र आती थी, 911, 999। तो हर कोई जो है वो मैं सोचता था यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। अस्पतालों में एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी, लोगों को नहीं मिलती थी। जिस वक्त एक बंदा जिंदा था और ज़िंदगी की कशमकश में था, और उस वक्त जो है वो कॉल उसको कोई रास्ता भी नहीं देता था, लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाता था तो उसके बाद सब लोग ट्रैफिक भी रोक देते थे, सब कुछ रोक देते। मैं सोचता था किस किस्म की कौम है, हम क्यों नहीं ऐसा बना सकते। और जब हमने इस आइडिया को डिस्कस किया कि हमें कोई ऐसी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस शुरू करनी चाहिए, तो हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, यहाँ के ख्वाब ना देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर नामुमकिन बात है, ये नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है हमने फिर उसके बाद बहुत कोशिश की, रिफॉर्म्स की कोशिश की, और 2002 में हमने कौमी रिफॉर्म्स भी कराए वज़ारत दाखिला में। आई विश कि वो इम्प्लीमेंट होते। उस वक्त हम शहरी दिफा को एक फ़ाल इदारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो अगर इम्प्लीमेंट हुए होते तो शायद ज़लज़ले में आधे लोग बच जाते। वो उस वक्त नहीं हुआ, तो फाइनली बड़ी मायूसी थी। हर किसी ने कहा देखा ना, शौक पूरा कर लिया, यही आपने प्रैक्टिस की होती, अस्पताल चलाया होता तो आज पैसे आप जो है वो बना रहे होते ज़्यादा, तो सारी चीज़ें। तो ये जो था वो लोग अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ी, और आपने अल्टीमेटली क्या अचीव। तो बड़ा वो था कि शायद मैं ही गलत था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो फाइनली 2004 में यहाँ पे हुकूमत पंजाब ने कहा कि जी आप लाहौर शहर से एज ए पायलट प्रोजेक्ट या करके दिखा दें या फिर आप मशवरे ना दें। अच्छा। तो वज़ीर साहब की तरफ फाइनली एक अल्टीमेटम आ गया, और उस वक्त एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई। तो उस वक्त फिर हमने 14 एम्बुलेंसेस से आगाज़ किया। पहली बार लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, सारा का सारा निज़ाम लोकली डेवलप करना, इवन एमरजेंसी एम्बुलेंसेस की फैब्रिकेशन, सब कुछ मैंने पाकिस्तान में की कोशिश, ताकि ये सस्टेनेबल हो। ये ना हो बाहर से चीज़ें मंगवा लें, टेम्पररी डॉक्टर बिठा दें, वो काम नहीं है। एम्बुलेंस के अंदर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है जो प्रॉपर्टी ट्रेन। तो इन सब को पहली बार शुरू करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल। और अल्लाह का शुक्र है कि वो उसने ऐसा लाहौर शहर से एक मॉडल सेट हुआ कि उसके बाद वो पहले 12 बड़े शहरों में गया, फिर 36 अजला में गया, और अब तमाम तहसीलों में उसकी एक्सपेंशन जो है जारी है। और अब तक मुझे बड़ा खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर चुके हैं, और हमारा औसत रिस्पॉन्स टाइम को 7 से 10 मिनट का जो है हमने बरकरार रखा है। और जैसे जैसे ट्रैफिक में और इसमें इजाफा हुआ तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। अगेन उस पर सबने कहा ये तो फेल हो जाएगी, ये चलेगी नहीं, ये कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह का शुक्र है आज ना सिर्फ वो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू हुई 2017 में, बल्कि अब तक उसने, हम जो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर है अगर वहाँ पे देखें जो सर्विस काम कर रही है, उसने 10 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है, और उसका औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट बरकरार रहा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है बैनुल-अक़वामी मेयार से। इसके साथ आपने देखा होगा आग लगने के वाक़यात होते थे, बेबसी होती थी, पूरा पेस था वो सामने जल गया। इसी तरह के से वाक़यात होते थे जो कि बहुत दुख होता था कि क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने फिर 2010 में हमने एक फायर सर्विस का आगाज़ किया, 2007 में। उसके बाद फिर उसकी एक्सपेंशन बड़े शहरों में जैसी फायर सर्विस शुरू की हमने,
اور اس وقت پھر ہم نے جو تھا اب تک اس فائر سروس نے تقریباً 1,90,000 فائر انسیڈنٹس پہ رسپونڈ کر چکی ہے اور اب تک 500 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکی جسٹ بائی ٹائملی رسپانس اینڈ پروفیشنل فائر فائٹنگ. تو یہ ایک بہت بڑا چینج تھا. اسی طرح آپ نے زلزلہ دیکھا جب آیا, بے بسی کی حالت تھی, باہر سے ٹیمیں آ رہی ہیں, ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف اپنے زلزلے کے 1 سال بعد اپنی پہلی ٹیم بنائی بلکہ اس کی ٹریننگ کے معیار کو انشور کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہمیں اقوام متحدہ کے معیار پہ اس کو ٹرین کرنا چاہیے. فائنلی وہ ہم نے کرتے کرتے 2015 میں ہمیں باقاعدہ طور پہ UN کی رجسٹریشن ملی ان سراغ کی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی سروس ہے اور جہاں پہ ہمارے بہت سارے فلاحی ادارے جو بہت اچھا کام کرتے تھے اسپتال کے بعد کا, مثلا ڈیڈ باڈی لے جانی ہے, کوئی پیشنٹ شفٹ ہونا ہے, لیکن ایمرجنسی میں بر وقت کہاں کون سا نمبر ہوگا جہاں پہ کال کریں گے. تو آپ سوچیں نا 1112 سے پہلے کون سا ایسا نمبر تھا جہاں پہ آپ ڈائل کرتے تو فوراً اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کسی کا حادثہ ہو گیا ہے, کوئی آگ لگی, کون آ کے مدد کرتا تھا؟ کوئی بھی ایسا نظام نہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک نظام پاکستان میں موجود ہے اور وہ بلا تفریق لوگوں کو جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے, آپ سے بھی کہیں گے, لوگوں سے بھی کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سروس کا معیار اسی طرح مینٹین رکھ سکیں اور لوگوں کو اسی طرح سے سروسز ملتی رہے. لیکن میں یہاں پہ ساتھ ایک اور چیز بھی کہتا رہوں گا کہ 1112 ایک ایمرجنسی نمبر ہے. اس پہ صرف تب کال کریں جب آپ کو ایمرجنسی, اور ہمیں بر وقت کال کریں تاکہ ہم آپ کی بر وقت مدد کے لیے آ سکیں. اور کیونکہ بلا وجہ جب اس پہ کال کریں گے, نمبر کو بزی رکھیں گے, تو اس وقت کسی کو اگر سروسز کی ضرورت بھی ہوگی تو اس وقت پھر اس کو نمبر بزی ملے گا تو بڑے افسوس کے مقام ہوگا. تو اس لیے میں خاص طور پہ بلکہ یہ خواتین سے بھی کہوں گا, کیونکہ دن کے وقت ہمیں خواتین زیادہ تنگ کرتی ہیں اور شام کو بچے بلا وجہ ڈائل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایمرجنسی نمبر ہے, اس پہ بلا وجہ کال نہیں کرنا, صرف جب ایمرجنسی ہو تو ہمیں فوراً کال کریں. دوسری چیز جو میں خاص طور پہ سب سے اپیل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمیں بلا وجہ یہ سارا دن ہم سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, تو اس کا بمقصد استعمال کریں. ہماری والنٹیئرس کی ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک RCC ایپ ہے, ریسکیو کیڈٹ کور کی اپلیکیشن ہے, ریسکیو کیڈٹ کور, وہ آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کریں. اور ویسے بھی ریسکیو 1112 کی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ جب ایمرجنسی ہو تو فوراً آپ ہمیں جس وقت اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پرائرٹی کے اوپر فوراً آپ کی لوکیشن بھی آ جائے گی اور ہم آپ کو بہتر رسپانس دے سکیں گے. اور دوسری جو ہماری ریسکیو کیڈٹ کور کی ایپ ہے اس کے اندر جس وقت آپ کریں گے تو وہیں سے آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. تو آن لائن جا کے چھوٹی چھوٹے کلپس ہیں, اس میں کس طرح سے اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کس طرح سے آپ نے دل کو متحرک رکھنا ہے. جب ہیلپ لائن پہ کال ہوتی ہوگی تو آپ لوگ مطلب پہنچنے سے پہلے یہاں سے یہ انفارم بھی کیا جاتا ہوگا کہ ایسے کر لیں؟ جی, ہم نے یہ بھی کوشش کرتے ہیں جتنی گائیڈ کر سکے تاکہ نمبر بھی بزی نہ رہے, ان کو سروسز بھی نہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نیا قدم بھی اب ہم نے شروع کیا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ لوگ گائیڈ بھی کر رہے ہوں گے اگر آپ کو کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے کچھ اور, تو اس صورتحال میں کیا کرنا. تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اس ایپ کے اوپر جائیں, رجسٹر ہو اور ٹریننگ حاصل کریں. میں یقین دلاتا ہوں کل کو ایک بندے کی بھی, آپ ایک شخص کی بھی جان بچائیں گے. تمہارا قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی اور کبھی آپ یہ بھول نہیں سکیں گے. تو میری سب سے اپیل ہوگی, جائیں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. یہی جو آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی اپلیکیشن دیکھ کے تو یہ ٹریننگ حاصل کریں تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. صحیح. اچھا سر, اب یہ جیسے پری مانسون ہے, بارشیں ہوں گی, ویسے تیاری حکومت تو کر ہی رہی ہوگی, لیکن آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ جیسے اگر ہم تھوڑے عرصے پہلے کی بات کریں, کراچی کی بات کر لیں, کراچی میں بہت سارے لوگ تھے جنہیں الیکٹرک شاک لگے اور مطلب اس طرح کے بہت سارے حادثات ہوئے. تو ان ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ریسکیو کی کیا تیاری ہے؟ جی, ریسکیو ہر سال اب تو پورا فلڈ آپریشن کرتا ہے. کہیں پہ بھی اگر سیلاب آ جائے وہاں پہ ہم جاتے ہیں. ایون رات کے وقت آپریشن کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اب تک ہم نے تقریباً 2010 کے فلڈ سے یہ پورا آغاز کیا. اور اس وقت ہمارے لیے چیلنج تھا, ہمارے پاس کشتیاں بھی نہیں تھی, اس طرح ہم نے کسی سے بورو کر کے کس طرح سے ہم نے شروع کیا. اور اب تک میں بتاؤں پورا آپریشن ہم کنڈکٹ کرتے ہیں اور 3,40,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم ریسکیو کر چکے ہیں. کہوں گا کہ تھوڑے سے ذمہ دار شہری بنتے ہوئے 2-3 چیزیں ضرور انشور کر لیں. نمبر 1, آپ کی جو چھتیں ہیں اس پہ دیکھ لیں کہ کہیں پانی نہیں کھڑا. یہ نہ ہو کہ وہ بلاکڈ ہوں, پانی کل کو سیپ کرتا رہے اور اس کے بعد چھتیں جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں. جو پرانے خاص طور پہ گھر ہیں اوپر چڑھ کے دیکھ لیجئے کہیں پہ ایسا چیز نہ ہو. دوسرا, جس وقت بارش یا جس وقت پانی کھڑا ہے اس وقت خیال کریں کہ آپ کھمبوں کے قریب نہ جائیں. دیکھیے اس میں ویسے بھی بجلی, ویسے بھی ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس وقت اگر آپ ایسی جگہ پہ یا خاص طور پہ اگر جہاں پہ پانی, اول تو پانی کھڑا کرنے کے ذمہ دار بھی بہت حد تک ہمارے شہری ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جتنے نالیاں ہیں, جتنے گٹر ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں ہم, سارا کوڑا پھینکتے رہتے ہیں پورا سال.
باہر کوئی ایسی چیز نہیں کرتا. جب آپ کوڑا اس میں پھینکیں گے تو جب بارش آئے گی تو ظاہری بات ہے وہ ساری کی ساری ڈرینز بلاک ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے علاقوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے. تو پہلے تو میں اپیل کروں گا لوگوں سے کہ ہم ذمہ دار شہری بنے, کوڑا کسی صورت ان نالیوں میں اور اس میں نہ پھینکیں. اربوں روپے کی سڑک بنتی ہے, جب آپ وہاں پہ کوڑا پھینکتے ہیں اور اگلے سال پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں, آپ کا نقصان ہوتا ہے, آپ مسجد جانا چاہتے ہیں, آپ کے کپڑے صاف نہیں رہتے. تو اس لیے یہ ذمہ دار شہری بنے. کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, تو وہ صفائی کو ہم نے انشور کرنا ہے, صرف اپنی گھر کی نہیں بلکہ اپنے علاقے کی بھی, اپنے شہر کی بھی, اپنے ملک کی بھی. تو اس لیے اس چیز کو بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ کریں. لیکن اور پھر جب خدا نخواستہ جس وقت یہ بارشیں ہوتی ہیں اور بہت سڈن بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر بہت ضروری ہے تو باہر نکلیں, اور اگر آپ نے نکلنا ہے تو اس علاقے میں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سیف رہیں, اور اس میں نہ گاڑی کو نہ موٹر سائیکل کو ڈالنے کی کوشش کریں, کھمبے سے دور رہیں. ہم ریسکیو 1112 آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس صورتحال میں بھی چلے جائیں گے, ہم آپ کو تیار ہیں. لیکن میری سب سے اپیل ہوگی کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں. تو سر جیسے کہ اندرون والی سائڈ ہے جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی فائر بریگیڈ کی, تو ان علاقوں سے اگر آپ کو کال آئے تو پھر اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی یہ انڈیڈ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, کیونکہ اندرون شہر کے لیے ہم نے موٹر سائیکل شروع کی تھی تاکہ ہم وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کر سکیں. لیکن یقیناً آگ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیں 100 فٹ کی جو ہے مختلف ہمیں لگا کے وہاں پہ جو ہے ہوزز کو اٹیچ کر کے جا کے کئی ایریاز میں فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے. جس طرح شاہ عالم مارکیٹ کا ایریا ہو گیا, جس طرح ہمارا یہ کپڑے کی جو مارکیٹ ہے اعظم کلاتھ مارکیٹ, یہ ساری وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جہاں پہ آپ نے کروڑوں روپے کا جو مال وہاں پہ سٹور کیا ہوا ہے, وہاں پہ جو چند آپ کی حفاظتی اقدامات آپ کو دیے گئے ہیں اس کو یقینی بنائیں. یہ نہ ہو کہ ایک ہی رات میں سارا آپ کا مال جل جائے اور خدا آپ کی بھی جان اس میں جا سکتی ہے اگر وہاں پہ موجود ہے ذرا سی لاپرواہی. تو اس میں احتیاط کریں اور ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے. ریسکیو تو آج آپ کے لیے موجود ہے. آج 1,90,000 فائر انسیڈنٹس پہ ہم نے رسپونڈ کر کے اب تک 500 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچائے ہیں. سر مئی اور جون میں ایک دم فائر ایمرجنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا کوشچن, اور اس میں دیکھیے آپ کا ایک سسٹم بنا ہے, اور اگر آپ پرانا سسٹم دیکھیں جو ہمارا بجلی کا نظام تھا وہ ایک سرٹن لوڈ لینے کے لیے بنا تھا. سڈنلی آج جس گھر میں صرف پنکھے اور بتیاں چلی جاتی تھی اور وہاں پہ آج اے سی بھی لگ گیا, سپلٹ اے سی بھی لگ گیا, اے سی کے اوپر لوڈ بھی زیادہ ہے, ہمارے سوئچز بھی لوز ہیں, ہمارا الیکٹریکل وائرنگ کا سسٹم بھی ڈیفیکٹو ہے. پھر ہم نے اندر اور اس پہ کرتے کرتے یو پی ایس رکھ لیے اور وہ بھی اندر رکھ لیے جہاں پہ بیٹریاں بھی ہیں, وہاں پہ تھوڑا سا لوڈ ہوتا ہے, زیادہ آتا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح شارٹ سرکٹنگ جب آپ لوز کنیکشن رکھیں گے اور دوسرے, تو یہ سارے کے سارے مل کر فیکٹرز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورڈز جو ہے وہ ٹورڈز فائر, اور یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے. تو اس لیے میری لوگوں سے اپیل ہوگی کہ پہلے دیکھیں کہ وہ وائرنگ اتنا لوڈ اٹھا بھی سکتی ہے نہیں. جو بھی یو پی ایس ہے وہ اوپر اپنے چھت کے اوپر کوئی چیز بنا کے رکھ لیں, اگر آپ کے جگہ نہیں ہے باہر رکھیں, اس کو گھر کے اندر مت رکھیں, کیونکہ کل کو جب اس سے اسپارکنگ ہوتی ہے کچھ بھی لوڈ ہوتا ہے تو امیڈیٹلی وہ پھر پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ حفاظتی تدابیر آپ کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے اگر آپ نے آگ سے بچنا ہے, اور بلڈنگ سیفٹی کے جو قوانین دیے گئے ہیں ان کے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ سر. تو اس لیے یہ سب ایک صرف ریسکیو ادارہ آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود ہے, حکومت آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے, لیکن جب تک ہم کوڑا پھینک کر ان کو نالیوں کو بند کرنا نہیں چھوڑیں گے, جب تک جو بلڈنگ کے قوانین دیے گئے ہیں جہاں پہ کروڑوں روپے کا آپ نے مال خرچ کیا ہے بنانے کے لیے اور مال لے کے رکھا ہوا ہے, وہیں پہ تھوڑا سا پیسہ لگا کے اگر اس کی سیفٹی کو انشور کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہتر اور محفوظ معاشرے میں رہیں گے. تو ہم سب نے مل کر ایک محفوظ پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے, اور یہ ناممکن نہیں ہے. سب لوگ کہتے تھے ریسکیو سروس ناممکن ہے, یہ یورپ ہے, یہ پاکستان ہے, یہ نہیں بن سکتی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں پہ سروس بنائی اور آج کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا ہے انشاءاللہ. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے اور اتنا ٹیلنٹڈ یوتھ اور کسی کے پاس نہیں ہوگا. ہم نے اس کو کر کے دکھانا ہے اور مل کر ہم نے ایک محفوظ پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین, ہوپ سو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس سے, اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے, تو یہ احتیاط کریں گے تو ہم ایک اچھا معاشرہ جو ہے اسے تشکیل دے سکیں گے. اور ہم لوگوں کو ہمارے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. جب تک ہم خود اپنی احتیاط نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. احتیاط کیجیے, احتیاط کیجیے, احتیاط کیجیے. اللہ حافظ.